के बदमाश अगर इनका बदमाशी की बत्ती में सागू पहले काम फार्म करो तो दूसरा केवल पार्टी सारे ए नहीं तो मैल गा नहीं सादा मुस्तकबिल है ना सादा मुस्तकबिल है रज़न फरशीना साहब की पजीराई जीरो, मसी खैल साहब जीरो, नियाजी जीरो, हीरो तो जीरो हो जाएंगे। सईद अकबर का जीतना है सारे, अगर सईद अकबर जीतते हैं सारे जिले में लाले पल जाने, गजल फरशीना साहब, मस्ती खैल, सबको, नियाजियों को, सबको तो चुभ रहे हैं सईद अकबर नवानी। जमीनी हकायक के मुताबिक नवानी ग्रुप का ग्राफ दीगर उम्मीदवारों की निस्बत ऊपर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इक़्तिदार में वो हैं और आवाम उन्हें वोट ना दे। डॉक्टर साहब पीटीआई में टिकट लेने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, उन्हें मजबूर किया गया कि आप टिकट लें। 3 पावर शो, तीनों पावर शो में सबसे टॉप पे था पीटीआई का पावर शो। 1,33,500 वोट लेने वाले डॉक्टर अफजल साहब को उन्होंने डैमेज कर दिया। अगर वो हार जाते हैं, ढांडला खानदान की सियासत जीरो हो जाए। 2 चीजें बड़ा फैक्टर नवानी ग्रुप की फेवर में जो है वो है इक़्तिदार, एक उनका MNA, 2 MP। दरिया खान में आपकी पॉलिसी थी अवामी तहरीक की पीटीआई, बेहद आते आते तब्दील हो जाता है रास्ता। जो लोग डॉक्टर अफजल खान ढांडला के शाना बशाना चल रहे हैं वो भी वोट नवानी ग्रुप को देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। ज़िमनी इलेक्शन PP 93 अपने फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून, PTI और आजाद उम्मीदवार के 3 बड़े पावर शो हुए। नून लीग के सैयद अकबर खान नवानी और आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने झाड़ खान, जबकि PTI ने बेल में जलसा किया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान डॉक्टर अफजल खान ढांडला गजनफराबाद छीना के सामने नौजवान का रद्द अमल भी देखने में आया। कल पोलिंग डे है। आज के प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन को उम्मीदवारों की पोजीशन बारे जमीनी हकायक से आगाह करेंगे। गो के हतमी रिजल्ट कल रात को ही सामने आएगा कि कौन PP 93 का सुल्तान होगा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारिक हमीद मलिक साहब और अदरीस रमज़ान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तारिक भाई, इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी, उम्मीदवारों की पोजीशन क्या देख रहे हैं, जमीनी हकायक क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया सलीम भाई। सलीम भाई, जाहिर बात है पोलिंग डे आ चुका है और कैंपेनें भी इख्तिताम पजीर हैं। देखा जाए तो तमाम कैंडिडेटों ने, सईद अकबर नवानी साहब ने, सिकंदर अहमद खान साहब ने, डॉक्टर अफजल ढांडला साहब ने भरपूर मेहनत की है और अपने तय अपनी इलेक्शन की जंग में भरपूर हिस्सा लिया और अच्छे अंदाज में उन्होंने जंग लड़ी है। अब इसका रिजल्ट आएगा कि कौन फातेह करार होता है, ये तो कल शाम तक पता चल जाएगा। जहाँ तक कैंपेनिंग की बात है, देखें डॉक्टर अफजल साहब ने भरपूर कोशिश की है अपने दोस्तों के हमरा मिलके गजनफराबाद छीना से बाकी दीगर जिला के जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने अपने अपने तल्लकात अपनी जगह बहुत कोशिश की। खानदान ने भी उन्हें एंड पे आके काफ़ी सपोर्ट किया। शुरू में ज़रा मामला देखने में आए तो डॉक्टर साहब ने इसे आखिरी जंग समझ के लड़ा है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें मामलात जो PTI का टिकट की वजह से वापस होना और इसी तरह किसी जमात के साथ एफिलेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा अवाम के जो उनके धड़े टूटे हैं, उसकी वजूहात भी यही है कि उन्होंने दूसरे धड़े को नवानी ग्रुप को ज्वाइन किया। उन्हें यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो भरपूर कोशिश में थे कि इस चीज़ को किसी तरह बराबर करें। इसी तरह PTI का भी अच्छी कैंपेन रही है। सिकंदर अहमद खान, उनके दोस्तों ने गो के उनके अपने साथियों ने PTI के जो बड़े बड़े नाम थे अपने ज़िला के, उन्होंने को ख़ास तवज्जो नहीं दी है कैंपेन के लिए, लेकिन बहुत अच्छी कैंपेन रही है। आखिरी 2 दिनों में बहुत अच्छे जलसे रहे। अगर मैं जलसों की बात देखूं तो लास्ट जलसे सबसे बड़ा जलसा PTI का था और डॉक्टर अफजल ढांडला साहब और सईद अकबर नवानी का 19-20 जलसे थे। आखिरी जलसों में उन्होंने भरपूर कोशिश की, पावर शो भी कराया। कुछ मौसम की वजूहात थी, बारिश आ गई, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने में आई है कि सलीम भाई, नवानियों ने बहुत पॉजिटिव माइंड का मुजाहरा किया।
پی ٹی آئی کو کمپین کرنے دی, ذاتی طور پہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے, کوئی مخالف تقریریں نہیں کی ہے. پی ٹی آئی کے دیکھیں آخری سرتاج گل نے بھی جلسہ کیا, مجید خان نے بھی جلسہ کیا, مجید خان نے سخت کلمات بھی کہے, لیکن نوانیوں نے کوئی رکاوٹ نہیں بنی. ہاں لیکن جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو بڑے مسائل رہے تھے, وہ ہم نے دیکھا تھا, ہراسمنٹ کا بھی سامنا تھا, ورکر کی پکڑ دکڑ تھی. اس ٹائم نوانیوں نے جیسے حق بنتا ہے کہ الیکشن سب کا حق ہے, انہیں لڑنا چاہیے, آزادی سے کمپین کرنے دی جائے, تو یہاں جو ہے یہ میں کہوں گا کہ نوانیوں کو یہ پوائنٹ جاتا ہے کہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے الیکشن کمپین کی, کسی کینڈیڈیٹ کی کمپین کی, اس میں مخل نہیں ہوئے, انہیں نقصان نہیں پہنچایا, ان کے ووٹر کو تنگ نہیں کیا. اور جہاں تک پوزیشن کی میں بات دیکھ رہا ہوں سلیم بھائی, دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی کہ سعید اکبر نعمانی حکومتی امیدوار ہے. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کو کیا نقصان ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس چھین لیا گیا, ڈاکٹر صاحب نے استحکام پاکستان کا ٹکٹ نہیں لیا, ڈاکٹر صاحب نے پیپل پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیا, ڈاکٹر صاحب کو نون کا ٹکٹ نہیں ہے. ان ساری وجوہات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سامنے لوگ جو ہیں, جو عام ووٹر ہے, ایک تو ہے نا دڑا, ایک طرف نعمانی کے ذاتی ووٹر ہیں, ایک طرف ڈھانڈلا کے, جو بیچ میں نیوٹرل ووٹر ہے اس نے مفاد کو دیکھا ہے کہ حکومت میں یہ ہے, اقتدار میں یہ ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر افضل صاحب کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا تھا کہ ہمارے اوپر بات ہو گئی ہے تو لوگ چل پڑے تھے. اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ نعمانی اوپر بیٹھے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہیں. اس وجہ سے ڈاکٹر افضل ڈالنا صاحب کے بہت سارے دھڑے نعمانی گروپ میں شامل ہو چکے ہیں. وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ اقتدار کے ساتھی ہوتے ہیں, لوگ مفادات کے ساتھی ہوتے ہیں, اور عام لوگوں نے مفاد لینا ہوتا ہے. اور دھڑا دھڑا آپ کو لوگ کس لیے نعمانیوں سے نظر آ رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنوا رہا ہے, کوئی فوٹو بنوا رہا ہے, وہ آئندہ اپنے کام چاہتے ہیں, اپنے فائدے چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ایک نقصان ضرور ہے کہ ان کی کوئی راہ ہموار نہیں تھی کہ وہ کس جماعت کو جوائن کریں گے, کس کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ سپورٹ کس کی ہے. غضنفر بازچینہ صاحب ساتھ تو پھر رہے ہیں لیکن پذیرائی نہیں مل رہی. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں, اس ٹائم نعمانیوں کا گراف ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا اوپر ہے. نانا صاحب, آزاد امیدوار ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کی چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کو لکھی گئی درخواست سامنے آئی ہے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ سلیم. دیکھیں یہ ایک درخواست نہیں تھی, میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ 3 درخواستیں مختلف دی گئی ہیں. 2 درخواستیں تھیں حساس پولنگ اسٹیشن کے بارے میں, دونوں گروپس کی جانب سے, نعمانی گروپ کی جانب سے دی گئی, ڈھانڈلا گروپ کی جانب سے دی گئی, جو کہ دونوں ایکسیپٹ ہو گئی. تو وہ ایک بیسک بنتی تھی کہ یہاں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے, وہاں سیکورٹی انتظامات کو بہتر کیے جائیں, تو وہ ایک میرٹ پہ تھی, دونوں کی منظور ہو گئی جو انہوں نے اسٹیشن کہے تھے. اس کے ساتھ تیسری درخواست جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, الیکشن کمشنر کی جو دی گئی ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب نے. دیکھیں سلیم, اس قسم کی اپلیکیشن جو ہیں وہ سیاسی سٹنٹ ہیں. کل ہر کلیئر ہے, جیسے طارق بھائی زمینی حقائق سے انفارم کر رہے تھے اپنے ناظرین کو, سب کو نظر آ رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا, تمام بھکر کے میڈیا دیکھ رہے ہیں, بھکر کے عوام دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے آج کل, تو کوئی چیز بھی کسی سے چھپی نہیں ہے, کلیئر ہر چیز نظر آ گئی ہے. تو یہ کل کی ہزیمت سے بچنے کے لیے, کل کی جو ہے عوام کو بھی تو آخر کچھ نہ کچھ دکھانا ہے, عوام میں بھی جانے کے لیے راستہ بنانا ہے, سیاسی ساکھ بچانے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ سٹنٹ کھیلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کلیئر ہے سلیم, دوسرے لفظوں میں کلیئر کہ ڈاکٹر صاحب کو کلیئر ہے کہ وہ جو ہے شکست, جو یہ اپلیکیشن نظر آ رہی ہے اس میں وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں. ان کی باڈی لینگویج آپ چیک کر لیں جلسوں میں, جیسے طارق بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ جلسوں میں ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے. اس قسم کی سپیچز جو ہے وہ آپ نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی, طارق بھائی نے بھی ڈاکٹر صاحب کی زبان سے آج تک نہیں سنی. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اس الیکشن میں کہ اس قدر اگریسو تھے. کیوں تھے؟ اسی وجہ سے تھے کہ انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک پروگرام میں طارق بھائی اور میں اکٹھے تھے, ہم نے ان سے پروگرام کے بعد جو ہے میڈیا ٹاک کی, تو اس میں انہوں نے برملا وہاں پہ کہا کہ بالکل جی الیکشن منصفانہ ہے, ضرورت ہی نہیں گورنمنٹ کو کسی قسم کی دھاندلی کی, کیونکہ حکومتیں بن چکی ہیں, کسی کو اب جو ہے نا وہ جوڑ توڑ کے, حکومت کے لیے جوڑ توڑ کی تو ضرورت نہیں ہے, تو کیوں دھاندلی ہوگی, الیکشن شفاف ہوں گے. اس کا برملا انہوں نے اظہار کیا.
جس کے ریکارڈنگ موجود ہے اور عوام دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سلیم, پی ٹی آئی نے ان سے انہیں ٹکٹ دیا, ٹکٹ دے کے چھین لیا, راستہ بند ہو گیا. نون لیگ نے لفٹ نہیں کروائی. اس کے علاوہ آئی پی پی کی بات کرتے ہیں. ایک آئی پی پی کے ہمارے جو ہے ایم پی اے صاحب ہیں تھل سے, وہ آئی پی پی میں شامل ہوئے. جیتنے کے بعد ان کو وہ کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام کوشش کرتے ہیں, مگر آئی پی پی کی قیادت کی طرف سے کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ کا کہا گیا ہو. تو یہ تین مین چیزیں ہیں, تین مین پارٹیاں ہیں, ان کی طرف سے وہ مایوس ہوئے. ان کی طرف سے کوئی انہیں سہولت کاری جیسے کہ وہ چاہ رہے تھے نہیں ملی ہے. تو اس قسم کے سٹنٹ سلیم سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں امیدوار دونوں ایک سے ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب سعید اکبر وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مقابلہ میدان میں کرنا چاہیے. اس قسم کے سیاسی سٹنٹ کھیلنے کا فائدہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس قسم کے سیاسی سٹنٹ سے بھکر کے عوام جو ہے وہ بڑے باشعور ہیں, ان کو بیوقوف نہیں بنایا جاتا. سلیم ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ الیکشن کی دوڑ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور مجھے جو ہے ان کی دیکھیں فائنل رزلٹ تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, ہار جیت کے فیصلے رب نے کرنے ہیں, قدرت کے ہاتھ میں ہیں. اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو کل رات کو ہی کلیئر ہوگا. مگر جو زمینی حقائق, جیسے طارق بھائی بھی فرما رہے تھے, زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ نعمانی گروپ جو ہے اس وقت صفِ اول میں ہیں. ان کا کینڈیڈیٹ سعید اکبر خان نعمانی, اور وہ الیکشن جیتنے کی طرف جا رہے ہیں, جس کا رزلٹ کل رات سامنے آئے گا. طارق بھائی, الیکشن کمپین کے دوران ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھالنا صاحب اور غضنفر عباس چینا صاحب کو رد عمل نوجوان کا سامنے آیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ مسلم بھائی وہ میں نے بھی دیکھا ہے, نوجوان نے وہاں بھرے جلسے میں ڈاکٹر صاحب سے اور غضنفر چینا صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کس جماعت میں جائیں گے, آپ کس جماعت کا حصہ ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے تو آپ سے ٹکٹ ہی واپس لے لیا. تو پھر پتہ نہیں چینا صاحب نے پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی ہم جوائن کریں گے. تو پی ٹی آئی کا تو راستہ ہی بند ہے. دیکھیں اب وہ دور نہیں ہے سلیم بھائی, اب سوشل میڈیا کا دور ہے. کہ یہ جو یوتھ ہے نا, اسی کا ینگ نوجوانوں کا ہم ووٹ لینا چاہتے ہیں, اور انہی کو ہی ہم کلیئر نہیں کر رہے ہیں. انہی کو ہم اگر چکمہ دیں گے تو وہ کہاں ہمارا ساتھی بنیں گے. سب سے زیادہ ووٹ نوجوانوں کا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تو خیر انہوں نے تو فیل نہیں کیا, وہ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. چینا صاحب کافی پریشانی میں تھے, جواب بھی دے رہے تھے. اب نوجوانوں کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ واپس لے لیا, نون میں بھی نہیں ہے, آئی پی بھی نہیں ہے. آخر انہوں نے جوائن کسے کرنا, جیسے میں نے پہلے سوال میں آپ کو بتایا. تو اب ووٹر بھی چاہتا ہے, نوجوان بھی چاہتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے کس کا, آگے جا کے اس نے حمایت کس کو کرنی ہے, یہ تو سامنے ہے. تو یہ چینا صاحب وہاں اعلان کر دیتے یا ڈاکٹر صاحب کر دیتے کہ ہم جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, تو کوئی بات نہیں, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نا. تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی میں بھی وہ شامل نہیں ہو رہے. کس جماعت میں ہو رہے ہیں, آئی پی پی میں ہوتے تو آئی پی پی کا کہہ دیتے. تو رد عمل تو آنا ہے. دیکھیں رد عمل آئے گا, رد عمل آتا بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سعید اکبر نعمانی صاحب نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تھا, تو رد عمل فیس کیا تھا یوتھ کا, اور وہی رد عمل اب اس طرف ہے. طارق بھائی میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں ملک غضنفر چینا صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. گورنمنٹ کا حصہ ہیں, گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, اور حیران کن امر ہے نون لیگ کی مرکزی قیادت اس کا نوٹس لے چکی ہوگی, یقیناً لے چکی ہوگی کہ وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی حمایت, چلیں ان کا سیاسی حریف ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے آئے ہیں. نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی فیور میں وہ جلسے کر رہے ہیں. بڑا عجیب سا ماحول ہے بکھر کے اندر. ادریس بھائی دیکھیں, ایک ہوتی ہے جماعتیں, ایک اپنے علاقے کا گروپ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غضنفر چینا نے رد عمل کو تو دیکھا ہی نہیں ہے میرا خیال میں. وہ کس وجہ, دو وجوہات ہیں. اب آپ نے بات چھیڑ دی تو مجھے کرنی. نہیں طارق بھائی سوری, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہاں دو الیکشن کے بعد, کیا الیکشن کے بعد جو کچھ یہ فیل کر رہے ہیں مطلب غضنفر عباس چینا صاحب, کیا الیکشن کے بعد
وہ جگہ بنا پائیں گے؟ نہیں، وہ پذیرائی نہیں ملے گی. نون لیگ میں نہ وزارتیں ملیں گی، کوئی لچک ہوگی تو وہ ختم ہوگی. ظاہر بات ہے وہ شیر کے نشان کے خلاف کمپیئر میں. دوسرا لیکن دو چیزیں ہیں. ایک غضنفر چینہ صاحب کا ضلع کا دھڑا ہے، دوست ہیں، دوستی اہمیت رکھتی ہے کہ انہوں نے غضنفر ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ نہ کیا تو زمانہ کیا کہ. اور جو سب سے اہم 90% ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سعید اکبر کا جیتنا ہے سارے. اگر سعید اکبر جیتتے ہیں سارے ضلع میں لالے پل جانے ہیں. غضنفر چینہ صاحب، مستی خیل، سب کو، نیازیوں کو، سب کو تو چب رہے ہیں سعید اکبر نوانی کہ یہ اگر جیت کے آتا ہے تو اس نے آرام سے نہیں بیٹھنا. اب میں حقیقت مجھے مجبوری ہے، آپ نے ایسی پوزیشن رکھ دی ہے، بالکل کوئی ڈینائی کرے میں اس پہ جواب دے ہوں کہ تکلیف یہ ہے کہ اگر سعید اکبر آتا ہے غضنفر چینہ صاحب کی پذیرائی زیرو، مستی خیل صاحب زیرو، نیازی زیرو، ہیرو تو زیرو ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے اگر اس کی جگہ شعیب ہوتا، آپ یقین کریں کھلے دل سے تسلیم کرتے، صاحب الیکشن بھی ہوتے یعنی کہ خوف طارق بھائی یہ ہے کہ سعید اکبر کسی صورت اسمبلی نہ پہنچے. سر بات سنیں، ابھی ڈھانڈلا صاحبان کو کس کا خوف ہے؟ دیکھیں ایک غلطی ڈھانڈلا خاندان کی کہ 1,33,500 ووٹ لینے والے ڈاکٹر افضل صاحب کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا. اگر وہ ہار جاتے ہیں ڈھانڈلا خاندان کی سیاست زیرو ہو جائے گی. جس نے بھی کیا اتنا اچھا پاورفل کینڈیڈیٹ اور بڑے MNA کی سیٹ کا، اس کو آپ نے MPA پہ لا کے کھڑا کر دیا. پھر غلط ڈیسیجن ہوتے رہے. وہ کئی ان کے دوستوں نے انہیں، میں حقیقت ہے میں پھر کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے محترم ہیں، میں ان کی سائڈ نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب PTI میں ٹکٹ لینے کے خواہش مند نہیں تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ ٹکٹ لیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جس بھی ہمارے ضلع کے لیول کا بندہ ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، انہوں نے مجبور کیا. ڈاکٹر صاحب PTI کا نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہی نعیم اقبال ڈھانڈلا لڑتے یا ضیاء ڈھانڈلا ان کی سیٹ تھی، وہ انہیں دوستوں نے مجبور کیا، وہ بھی آگے لچک. ڈاکٹر صاحب سوری طارق بھائی اتنا بڑے ذمہ نہ کریں، باشعور ہیں، سیاستدان ہیں، 2 بار نہیں ہو جاتا ہے کبھی لچک، یقین دہان چکے ہیں، انہیں بھی پتا تھا اس چیز کا رد عمل آئے گا. لیکن کچھ دوست کہہ دیتے ہیں. ابھی غضنفر چینہ صاحب جو کوئی یقین دہانی کریں گے ڈاکٹر صاحب نہیں مانیں گے. سر غضنفر چینہ نے ملک صاحب ان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا. بس یہ تو اب ان کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن اس ٹائم جو ابھی دیکھیں آپ، یہ ابھی کی ہے سلیم بھائی نے عوامی تحریک کی بات. عوامی تحریک جو شامل ہوئی ہے پچھلا ضمنی الیکشن میں PTI پہ تھے عرفان اللہ نیازی. عوامی تحریک نے PTI کو سپورٹ کیا کہ قادری صاحب کی جو ہے احکامات ہیں. آج PTI کو کیوں نہیں انہوں نے سپورٹ کیا؟ یہاں ضلع میں صرف نوانی مخالفت چلتی ہے. اگر میں اصولاً بات کروں، اب عوامی تحریک گئی ہے، کوئی یہ انہوں نے اس لیے تو نہیں کیا کہ وہ نون کا کینڈیڈیٹ ہے، صرف کیا ہے نوانی مخالفت میں. PTI والے کو سکندر خان کو کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ وہاں PTI پہ آتی ہے آپ کی پالیسی. دریا خان میں آپ کی پالیسی تھی عوامی تحریک کی PTI. بہل آتے آتے تبدیل ہو جاتا ہے راستہ. اس کی کیا وجوہات ہے؟ صرف کیا ہے کہ آپ بھی بغض نوانی میں چل رہے ہیں. BN کے عوامی تحریک نے بھی اس طرح کیا ہے. باقی تو PTI کو کرتے تو ہمیں سمجھ آتا کہ پالیسی طاہر القادری صاحب کی ایک ہی ہے کہ وہ PTI کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں کل ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب نون میں چلے جاتے ہیں تو عوامی تحریک کا ووٹ تو نون میں ہی ہے نا. اگر انہوں نے PTI میں جانا ہوتا تو اعلان کر دیتے کہ میں آزاد لڑ رہا ہوں، PTI میں جاؤں گا. تو یہ سب گیمیں ہر کوئی چلتا ہے. عام ان کا جو ممبر ہے، ووٹر ہے، ہر کوئی اس کو بے وقوف بناتا ہے ضلع میں بیٹھ کے. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. طارق بھائی دیکھیں کہیں نون لیگ کی فیور کی کوشش کی جاتی ہے، ایک پراپیگنڈا کا جو ہے وہ کمپین ہم نے دیکھی، سامنے رہا پراپیگنڈا. کہیں نون کی فیور کی کوشش کی گئی، کہیں PTI کی فیور کی کوشش کی گئی، کہیں IPP کی کوشش کی گئی. مگر مجھے جو نظر آ رہا ہے طارق بھائی دیکھیں 2 چیزیں بڑا فیکٹر نوانی گروپ کی فیور میں جو ہے وہ ہے اقتدار. ایک ان کا MNA، 2 MPA. دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اقتدار میں وہ ہیں اور عوام انہیں ووٹ نہ دے. دیکھیں کل 5 سال گزارنے ہیں، لوگوں نے ان کے پاس جانا ہے، کام کروانے ہیں. سب سے بڑا فیکٹری ان کا یہی ہے، اسی وجہ سے انہیں ووٹ ملے گا. طارق بھائی ایک چیز میں اور آخری پروگرام کے اینڈ پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رزلٹ کل الیکشن پولنگ ڈے کے موقع پر آپ دیکھیے گا جو لوگ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں وہ بھی ووٹ نوانی گروپ کو دیں گے.
बस। और अदरीस भाई, कुछ सितारों की गर्दिश भी होती है, बिल्कुल ये जिस तरह डॉक्टर अफजल साहब का सितारा गर्दिश में है, इसी तरह सिकंदर खान का और पीटीआई का गर्दिश में। पीटीआई से अपने लोगों ने मुनाफकत की है। अगर ये शुरू में सीरियस कैंपेन कर लेते, मैं कहता हूं यहाँ लाले पड़े होते, यहाँ हम ये ना कह रहे होते कि डॉक्टर अफजल और शहीद अकबर का मुकाबला है, फिर कुछ बातें और हो रही होती। तो यहाँ एक पॉलिसियां इस तरह है। शशार साहब से मैं रात का पीटीआई का जो जलसा था, बेल का बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा क्राउड था, मेरे ख्याल 3 पावर शो, तीनों पावर शो में सबसे टॉप पे था पीटीआई का पावर शो। उस पावर शो में क्या पीटीआई अपसेट कर सकेगी? सर देखिए, पीटीआई अपसेट अब नहीं कर, जलसे होना अपसेट नहीं होता, देखा जाता है कि कौन मुखलिस है, सपोर्ट किसको है। देखिए पूरे जिले में सियासी हैं, मस्ती खैल साहब से लेकर एंड तक आप आ जाए सिकंदर अहमद खान तक, इनके हल्के में तल्लकात है, असर रसूख हैं। किसने अपने रिश्तेदारों को, तल्लकदारों के साथ आपने किसी को बैठा देखा है? तो नहीं गए ना, मुखलिस नहीं है। जब जमात के साथ अपने दोस्त मुखलिस नहीं है तो वो जमात कहां परवान चढ़ेगी? खाली दबंग तकरीरों से, नारों से वोट नहीं मिलता होता, आके कुछ दिखाना भी है। और पीटीआई का वोटर वो है जो अपनी ना तो तामीर और तरक्की चाहेगा, उसने एक वोट काज देना सिर्फ इमरान खान की, ठीक है, तो उसका विजन कौन समझाता? जब अपने ही दूसरे ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि नवानी हारे किसी तरह, पीटीआई को वो नहीं जितवाना चाहते। सिकंदर से सियासी मुनाफकत हो रही है, मुनाफकत भी हुई है। देखिए दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि नवानी ना जीते, पीटीआई जिस नंबर पे भी रहे, दूसरा कैंडिडेट को जीत जाए, डॉक्टर साहब जीत जाए, नवानी ना जीते, तो यहां फिर जमात को धोखा देने वाले ये चीजें एंड पे आके 2-3 जलसे आप करके दिखा दें कि बड़े आपने तीर चला दिए। सर जी ये 2 महीने से यही क्लियर हुआ खड़ा है कि यही हल्का है, सब कुछ हो गया, एप्लीकेशनें हो गई, डॉक्टर साहब की वापस भी चला गया, टिकट भी, सब कुछ है। तो किसने जंग लड़ी है? किसी ने नहीं लड़ी। कोई आके आप सोशल मीडिया खेलते रहे और नवानी घर घर जाएंगे, ढांडला घर घर जाएंगे, फिर पीटीआई ऊपर आएगी, फिर तो मुकाबला नवानी और ढांडला का ही होगा ना। अब कांटेदार मुकाबला हमारे हिसाब से तो पीटीआई तीसरे नंबर पे खड़ी है। वो जो हम समझ रहे थे कि मुकाबला होगा, वो नहीं होगा कि जैसे इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे थे कि मुकाबला पीटीआई और डॉक्टर अफजल का है। वो दिल से कहें कि मुकाबला डॉक्टर अफजल और सईद अकबर का है, नहीं, वो मजबूरन है कि अपनी जमात का नाम लेना, उन्हें नहीं पता है कि मुकाबला किसका है। देखें, अगर तकलीफ देनी होती नवानियों ने तो पीटीआई आज उनकी कैंपेन ना हो रही होती, उनके जो फ्री हैंड है, उन्होंने मुकाबला किया है जैसे मुकाबले का हक बनता है। तो पीटीआई को किसी से नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि तीनों धड़े इस टाइम पुरअमन है और अल्लाह ताला करम करे कि कल का दिन अमन से गुजरे। हमारी भी यही ख्वाहिश है नाज़रीन के कल का दिन हम अपने भक्कर के अवाम से, खासकर पीपी 93 के लोगों से हम भी अपील करेंगे कि खुदारा ये एक दिन का इलेक्शन है, इसको प्यार मोहब्बत से और पुरअमन तरीके से गुजारिएगा। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया राना साहब जी। नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। पीपी 93 के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए तीनों उम्मीदवारों ने भरपूर मेहनत की है और जमीनी हकायक के मुताबिक नवानी ग्रुप का ग्राफ दीगर उम्मीदवारों की निस्बत ऊपर रहा है। और अब ये देखना है कि कल पीपी 93 की कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा। वादे, यकीन दहानियां तीनों उम्मीदवारों साथ हुई, रिजल्ट किसके हक में आता है, इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद सलीम गादी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।